वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। तो एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर भी पढ़कर बताऊँगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखे जाने हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है चच्ची और इसके मुसन्निफ़ हैं असलम परवेज़। तो बच्चों, ये चैप्टर असलम परवेज़ के ज़रिए लिखा गया एक खाका है। अब देखो, अगर ये चैप्टर एक खाका है तो खाके से मुतालिक सवाल जवाब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि खाके की तारीफ़ बयान करो, तो किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, खाका क्या होता है? तो बच्चों देखो, खाका एक ऐसी नसरी तहरीर होती है, यानी कि एक ऐसी लिखावट होती है जिसके अंदर खाका निगार किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में लिखता है, उनके तौर तरीके, उनके उठने बैठने के ढंग, उनकी तारीफ़ें, उनकी खामियां सभी को लिखा जाता है। तो एग्ज़ाम में खाकी की डेफिनेशन आप किस तरह से लिखोगे। लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। खाके में जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, यानी कि खाके में जिस शख्स के बारे में लिखा जाता है, उस शख्स के ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदत व इतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं, यानी कि उनके हर अंदाज़ को खाके में बयान किया जाता है। खाके में मुतलका शख्स के नुमाया औसाफ बयान किए जाते हैं, यानी कि खाके में जिस शख्स का खाका लिखा जा रहा है उनके सारे ही जो औसाफ हैं, ख़ासियतें हैं, वो बयान की जाती हैं, पर खामियां भी लिखी जाती हैं। बच्चों याद रखना, खाका लिखने वाले का मुतलका शख्स से वाकिफ़ होना, परिचित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खाका लिखने वाला उस इंसान से परिचित नहीं होगा, वाकिफ़ नहीं होगा, तो वो उस शख्स के बारे में नहीं लिख पाएगा। आगे है, खाका निगारी सवाना निगारी से मुख्तलिफ है। याद रखोगे, एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना कि खाकी निगारी सवाने निगारी से अलग होती है। सवाने हयात की तरह इसमें वाक़ियात तरतीब से नहीं लिखे जाते हैं और ना ही तमाम हालत का बयान करना इसमें ज़रूरी होता है। याद रखोगे कि सवाने हयात में सभी वाक़ियात तरतीब से लिखे जाते हैं, मगर खाके में तरतीब से नहीं लिखे जाते हैं और ना ही इसमें तमाम वाक़ियातों को बयान करना ज़रूरी होता है। खाकी निगारी में उन हालतों व वाक़ियात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है जो शख्सियत के पहलुओं को उजागर करते हैं, पर यह ज़रूरी है कि खाके में उस शख्स की शख्सियत की खूबियों और ख़ामियों दोनों का ही गैर जानिबदार ढंग से बयान किया जाए, यानी कि सिर्फ़ या तो खामियाँ या फिर सिर्फ़ खूबियों को बयान ना करके दोनों को ही बराबर ढंग से बताया जाए, जो उनके अंदर खूबियाँ हैं और जो खामियाँ हैं। तो बच्चों, यहाँ से खाके की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको ये सबक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो बच्चों, इस सबक के अंदर असलम परवेज़ ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक चची के बारे में लिखा है कि उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से थी, वो पुराने रीति रिवाजों के अंदर उनकी परवरिश हुई थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर बसर की थी। इन सभी बातों को बताया गया है क्योंकि ये इनकी पड़ोसन थी, घर में आना जाना था। तो असलम परवेज़ चची की ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ थे। तो चैप्टर का खुलासा इस तरह से है। चची का नाम तो महमदुन्निसा था, लेकिन वो ख़ुद अपना नाम मम्मनिसा बताती थी। चची का नाम क्या था? महमदुन्निसा था, लेकिन वो ख़ुद अपना नाम दूसरों को मम्मनिसा बताती थी। चची की पैदाइश उस ज़माने में हुई थी जब पुराने रस्म व रिवाज, तावीज़ कंडे, टोने टोटके, बिदतें, तोहमात, पिछल परियों और जिन्नातों के किस्से आम थे। चाची की परवरिश बच्चों कैसे ज़माने में हुई थी? जिस ज़माने में टोने टोटके, झाड़ फूक और पिछल परियों, जिन्नातों के किस्से आम थे, चची ने इस फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजारी थी। पढ़ने के नाम पर चची को सिवाय नमाज पढ़ने के कुछ नहीं आता था, लेकिन सीने पिरोने में बहुत महारत हासिल थी। कपड़ों पर बड़े नफ्स और हसीन बेलबूटे बनाना जानती थीं। 47 से पहले दिल्ली की औरतें खूब सैर सपाटे किया करती थीं। चची भी उनमें से एक थी। चची बेवा औरत थी, लेकिन उन्होंने अपना रंडापा बहुत करो फिक्र से गुजारा था। चची के जिस टाइम पर चची के मियाँ ज़िंदा थे, तो चची के मियाँ 4 लड़कों को छोड़कर 47 से पहले इंतकाल कर गए थे। अपनी हयाती ज़िंदगी, यानी कि अपनी ज़िंदगी में वो चची को खूब ऐश करा गए थे। चची के मियाँ कचहरी में मुंशी थे, लेकिन पैसे की खूब रेल पेल थी। अच्छे से अच्छा खाना खाना, पिटारे का खर्च, बढ़िया से बढ़िया पहनना चची का शौक़ था। मियाँ की आमदनी वो पानी की तरह बहा दिया करती थी, लेकिन मियाँ के इंतकाल के बाद
4 لڑکیوں کے علاوہ باقی ان کے پاس اللہ کا نام تھا۔ چچی کے پاس نہ تعلیم تھی نہ روپیہ پیسہ تھا۔ انہوں نے صرف اس فکرے کے آگے یعنی کہ اس جملے کے آگے سر جھکا کر اپنی پوری زندگی گزار دی تھی کہ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مگر بچوں، کوشش کرنے والوں کی تو کبھی ہار نہیں ہوتی ہے۔ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے اپنی محنت سے۔ مگر چچی نے پرانے زمانے کی ایک بات کو رٹ کر اپنی پوری زندگی بتا دی تھی کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قسمت کا لکھا ہے، جس کو کوئی نہیں بٹھا سکتا ہے۔ چچی جب تک سہاگن رہی طرح طرح کے جوڑے خود اپنے ہاتھوں سے ٹانک کر پہنتی تھیں۔ ان کا یہ ہنر و سلیقہ ان کی زندگی کا سہارا تھا، یعنی کہ اس سے وہ پیسے بھی کماتی تھیں۔ ان کے نزدیک ہاتھ کی ترپائی کے مقابلے سنگر مشین کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی۔ انہوں نے مرتے دم تک سلائی مشین کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ باریک سے باریک کام ہاتھ کی سوئی سے بڑی مہارت سے کرتی تھیں۔ کپڑے کی رنگ برنگی قطرانوں کو جمع کر کے کرتوں، ساڑیوں اور دوپٹوں پر کیکری کٹاؤ کا بہترین کام بنانا جانتی تھیں۔ اس وقت ایسا کام کرنے والے کم تھے، اس لیے چچی کے پاس کام کی کمی نہ تھی۔ پھر بھی ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ گاہک کی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اجرت لیتی تھی، پیسے لیتی تھی۔ اس چھوٹی سی آمدنی میں انہوں نے اپنی 4 لڑکیوں کی بھی شادی کر ڈالی تھی اور دنیا داری بھی بخوبی نبھا لی تھی۔ چچی میں خدمت خلق کا جذبہ بے پناہ تھا، یعنی کہ بنا کسی نفس کے، بنا کسی لالچ کے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ وہ سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی، اس لیے کوئی بات بھی ان سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ چچی کے گھر میں ان کے کئی کنبے آباد تھے، ان کا خاندان بڑھتا جا رہا تھا اور چاچی کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ چچی کی بیٹیاں اپنی ماں کو بہت مانتی تھیں، مگر نواسیاں اور نواسے انہیں نہیں مانتے تھے۔ نواسی کے بچے تو انہیں آثار قدیمہ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ چھیڑ کھانی کر کے انہیں پریشان کرتے تھے۔ اس لیے چاچی اکثر ناراض ہو جاتی تھی اور یہ بات بھی بتا دیا کرتی تھی سب سے کہ آج میں ناراض ہوں۔ دوسرے ہی پل یہ کہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں۔ اسپتال کے نام پر چچی بڑا ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا داماد کسی موذوں مریض میں مبتلا ہو کر اسپتال میں رہ کر آیا تو چچی نے کہا کہ بوا جب ہسپتال میں بھرتی ہوا تھا تو اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا، مردوں نے ادمرا کر دیا، نگوڑے کے بدن کا سارا خون سینچ لیا یا کھینچ لیا۔ ان کے نزدیک سائنس کی ایجادات نے فطرت یعنی کہ قدرت کا توازن یعنی کہ بیلنس بگاڑ دیا تھا۔ سائنس کو وہ صحیح نہیں مانتی تھی۔ موٹر گاڑیوں کا شور اور ریڈیو کی آوازوں سے ان کا سر چکراتا تھا۔ ٹیلی ویژن کھلتے ہی وہ اپنا برقع لے کر کسی پڑوس کے گھر میں چلی جاتی تھی جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا۔ چاچی نے 80 سال کی عمر پائی تھی تو ان کی والدہ نے 100 سال سے زیادہ لمبی عمر پائی تھی۔ ان کی والدہ، چچی کی والدہ اتنی معذور ہو چکی تھی کہ دنیا کے سارے کام ان کے کھٹولے پر ہی ہوتے تھے، چارپائی پر۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر چچی ان کی مشکل آسان ہونے کی دعا کرتی تھی۔ چچی سے جب ان کی والدہ کی خیریت معلوم کی جاتی تو کہتی تھی کہ ان کے خیالات خراب ہو گئے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں۔ چاچی سید خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت خاندان کا خیال نہیں رکھا تھا۔ سیدانی ہونے کے باوجود انہوں نے ذات پات کو ترک کر کر اپنی بیٹیوں کی شادی غیر سیدوں میں کر دی تھی۔ چاچی کے داماد گھر کے کام کاج میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے تھے۔ جب وہ کسی مرد کو باورچی خانے میں کام کرتا ہوا دیکھتی تھیں تو بڑی حیران ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمارے داماد تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتے اور تم قسم سے کھانا پکوا رہی ہو۔ چاچی پریس رپورٹر کی طرح مختصر دور میں ہی پوری ہی بات کی معلومات حاصل کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مصنف گھر میں اکیلا تھا تو یونیورسٹی کی کچھ خواتین کسی سلسلے میں ان سے ملنے آئیں۔ کچھ ہی دیر میں چاچی بھی مصنف کے گھر میں آ گئیں تو چاچی اس بات سے بڑی حیران ہوئی تھی کہ مصنف سے کوئی لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے، تو وہ ذرا جلدی میں تھی، بس کھڑے کھڑے آئی تھیں۔ جب انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ خواتین کو مصنف کے گھر میں دیکھا، وہ سمجھیں کہ یہ عورت مصنف کی بیگم سے ملنے آئی ہے تو اس لڑکی سے کیا بولیں گی، اچھا تو بوا تم دلہن سے ملنے آئی ہو۔
مصنف نے کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے ملنے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی چچی کے ہوش اڑ گئے اور یہ اپ ٹو ڈیٹ خواتین ان سے ملنے کیوں آئی ہیں، یعنی کہ آدمی سے ملنے کیوں آئی ہیں، کیونکہ چاچی تو پرانے خیالات کی تھی۔ چچی نے کیا کیا کہ برقع ایک طرف پھینک کر پھسڑلا مار کر بیٹھ گئیں۔ اتنی دیر میں مصنف کی بیوی بھی وہاں پر آ گئی۔ تب کہیں جا کر چچی کی جان میں جان آئی اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ وہ صرف کھڑے کھڑے آئی تھیں۔ کافی دن تک چچی کو یہ بات پریشان کرتی رہی کہ خواتین بجائے بیوی سے ملنے کے میاں سے ملاقات کرنے کیوں آئی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ غلط تھا اور بیوی نے برا بھلا تک نہیں کہا۔ آخری دنوں میں جب ان کے ہاتھ پیر اور آنکھیں جواب دے گئیں تو وہ ہاپتی کانپتی اپنے قدردانوں کے گھروں میں داخل ہوتی تھیں، یعنی کہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ آخری دنوں میں لوگ انہیں سہارا دے کر بٹھاتے اور کچھ دیر بعد ان کے ہوش و حواس درست ہوتے تو وہ بھلی چنکی ہو جاتی۔ کسی نے کھانا دے دیا تو کہیں سالن میں نمک ہے کہتی، یا کہتی کہ روٹی کنارے سے کچی ہے، پانی پیتی تو کہتی کہ سرائی تازہ بھری ہے، پانی گرم ہے۔ عمر کے ساتھ چچی کا ہاضمہ بھی خراب ہوتا چلا گیا، لیکن زبان کے چٹخارے ایسے تھے کہ پھیکے کھانے انہیں پسند نہیں آتے تھے اور چٹ مسالے دار کھانے سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہیں بقائی کی 2 نمبر کی خوراک لینی پڑتی تھی، پیٹ صاف کرنے کی گولی کھانی پڑتی تھی۔ جب چچی کی آنکھوں نے بالکل جواب دے دیا تو انہوں نے اپنا برقع کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ بوا پردہ کیا، بس ذرا سی آنکھوں کی شرم ہے، جب آنکھ ہی پٹم ہو گئی تو پردہ کیا۔ چچی قبر کی کال کوٹری کا تصور کر کے موت سے ڈرنے لگی تھی۔ لوگ ان کو دلاسا دیتے تھے کہ آپ ابھی مرنے والی نہیں ہیں، تو یہ سن کر انہیں تھوڑا سکون مل جاتا تھا۔ وہ تجھ مجھ کی محتاجی سے اکتا گئی تھی انت میں آ کر، اور یہی کہتے کہتے ایک دن چچی چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی سونے کی 2 چوڑیاں اور کانوں کی بالیوں سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ دلی دروازے کے باہر نئی قبرستان میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے۔ تو یہاں پر بچوں میں نے آپ کو پورا ہی چیپٹر ڈیٹیل میں پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ بیوہ ہو جانے کے بعد چچی نے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا پیشہ اختیار کیا، تفصیل سے لکھیے۔ تو چچی کے میاں کچہری میں منشی تھے۔ اس چھوٹی سی نوکری میں بھی پیسے کی ان کے گھر میں خوب ریل پیل تھی، یعنی کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ چچی نے ان کے زمانے میں اپنے شوہر کے زمانے میں خوب عیش کی زندگی گزاری تھی، لیکن شوہر کے انتقال کے بعد ان کی بسر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا، کوئی ایسا نہ تھا جو انہیں سہارا دیتا۔ 4 بچیوں کے علاوہ اللہ کا نام تھا، قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس فکرے کے سہارے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی۔ اس آڑے وقت میں چچی کا ہنر ان کے بڑے کام آیا۔ چچی سلائی کا باریک سے باریک کام کرنا بڑی مہارت سے جانتی تھی۔ ان کے کام میں لاگت برائے نام اور محنت اور لاگت پوری ہوتی تھی۔ کپڑے کی رنگی رنگی قطرونوں کو جمع کر کے وہ سلائی کے کرتوں، ساڑیوں اور دوپٹوں پر کیکری کٹاؤ کا بہترین ڈیزائن بنا دیا کرتی تھیں۔ اس کام کے کرنے والے بہت کم رہ گئے تھے، اس لیے چچی کے پاس کام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی اس کام سے ان کا مشکل سے ہی گزارا ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام کی اجرت یعنی کہ اپنے پیسے گاہک کی حیثیت کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر مزدوری لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس قابل آمدنی میں ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، کیونکہ وہ کم پیسے لیتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، مصنف کے گھر میں خواتین کو موجود دیکھ کر چاچی کا رد عمل کیا تھا؟ تو مصنف کے گھر میں خواتین کو موجود دیکھ کر چاچی ان سے مخاطب ہو کر بولی خواتین سے کہ تم دلہن سے ملنے آئی ہوگی۔ مصنف کے یہ کہنے پر کہ یہ مجھ سے ملنے آئی ہیں، چاچی حیران رہ گئیں، برقع ایک طرف پھینک کر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور خواتین سے باتیں کرنے لگی۔ مصنف کی بیوی کے آ جانے پر چچی کی جان میں جان آئی اور کئی دن تک چچی کو یہ بات ستاتی رہی کہ وہ بیوی سے ملنے کی بجائے میاں سے ملنے کیوں آئی تھی، اور بیوی نے اس عورت کو دیکھ کر اس عورت کو برا بھلا بھی نہیں کہا۔ اگلا سوال ہے، آخری دنوں میں چچی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا تدبیریں کرتی تھیں؟
آخری دنوں میں چچی جب آنکھوں اور ہاتھ پیروں سے مجبور ہو گئیں تو اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے گرتی پڑتی ہاپتی کاپتی اپنے قدردانوں کے گھر پہنچ جاتی تھیں. کسی کے گھر چائے پی لی تو کسی کے یہاں کھانا کھا لیتی تھیں. اگلا سوال ہے، جب چچی کی بینائی جواب دے گئی یعنی کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب چاچی کی بینائی جواب دے گئی تو ان کی نظروں سے سوائے دھند کے دنیا کی ہر چیز اوجھل ہو گئی تھی، یعنی کہ صرف انہیں دھند ہی دکھائی دیتی تھی، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو انہوں نے برقعے کو بھی کھوٹی پر ٹانگ دیا. شاید وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ جس طرح ان کی آنکھوں سے دنیا اوجھل ہو گئی ہے اسی طرح دنیا کی آنکھوں سے وہ خود بھی اوجھل ہو گئی ہیں. وہ کہا کرتی تھی کہ بوا پردہ کیا، بس ذرا سی آنکھ کی شرم ہے، اب جب آنکھیں ہی پٹم ہو گئیں تو پردے کاہے کا. اگلا سوال ہے، چچی کی شخصیت کے چند دلچسپ پہلوؤں پر آپ کو روشنی ڈالنی ہے. تو چچی پرانے خیالات کی ملکہ تھیں. نئے زمانے کی نئی باتیں انہیں عجوبہ معلوم ہوتی تھیں. یاد رہے گا کہ چاچی کیسی تھیں، پرانے خیالات کی تھیں، انہیں نئی باتیں بالکل عجوبہ لگتی تھیں. ایک مرتبہ چچی کے ایک داماد کسی موذی مریض کا شکار ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے اور 2 مہینے بعد ٹھیک ہو کر گھر لوٹے تو چاچی کا تاثر یہ تھا کہ بوا جب اسپتال گیا تھا تو خاصا ہٹا کٹا تھا، مردوں نے ادھمرا کر نکالا ہے، نگوڑے کے بدن کا سارا خون چوس لیا. سائنس کی نئی ایجادات سے چاچی کا اعصاب متاثر ہو جاتے تھے. موٹر اور بس کی آوازوں سے انہیں چکر آتے تھے. ایک بار کسی بہانے گھر والے انہیں ہائی اسکوپ لے گئے. اس بند اور تاریک منڈوے میں ان کا دم سا گھٹ گیا اور انہوں نے منڈولے کی بتیاں بجھتے ہی چلو چلو مچا دی. ان کے ساتھ سب کو ویسے ہی آنا پڑا. چچی نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی ان پر اس ماحول کا پورا اثر تھا. جو باتیں انہوں نے اپنے زمانے میں نہ دیکھی تھی نہ کی، ان باتوں کو دیکھ کر انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا. ایک مرتبہ گھر میں مصنف اکیلے تھے. یونیورسٹی کی کچھ خواتین کسی سلسلے میں مصنف کے گھر آئیں. چچی نے مصنف کو جب خواتین سے بات کرتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی اور مخاطب ہو کر پوچھی خواتین سے، اچھا تو دلہن سے ملنے آئی ہوگی؟ مصنف نے یہ جب کہا کہ دلہن سے نہیں مجھ سے ملنے آئی ہیں تو وہ برقع پھینک کر بڑی حیران ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات ان کے لیے بڑی عجوبہ تھی.